अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बकरी साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के सियासी महाज पर एक बड़ी और अनएक्सपेक्टेड तब्दीली देखने में आई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, ये वही हैं जिन्होंने हुकूमत और इदारों को 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था कि 90 रोज़ में या आर होगा या पार होगा। अब 90 रोज़ ख़त्म होने से पहले ही वो पार होते हमें दिखाई दे रहे हैं। उनके इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया है और ये सब कुछ हुआ बानी की हिदायत पर। इसके पीछे वजह क्या है? बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि सूबे में दहशतगर्दी के जो वाक़यात बढ़े हैं वो एक बड़ी वजह करार दी जा रही है अली अमीन गंडापुर साहब की तब्दीली की। लेकिन क्या वाकई यही वजह है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो नए वज़ीर आला नामज़द किए गए हैं सुहेल आफरीदी साहब, उनको किस बुनियाद पर नामज़द किया गया है और क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो एक सूबे को चला सकें? तो ये सब पॉइंट्स हैं जिस पर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो बार बार ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब के इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं, वही रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि ये तब्दीली भी आ चुकी है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तकरीबन 1 साल और 7 माह बाद इमरान खान साहब को याद आ गया कि उनका फ़ैसला गलत है। इसकी वजह क्या है? देखें, आपने आधी बात कर दी कि मैं ये कह रहा था कि वो चूँकि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे और मैं ये कह रहा था कि जी इमरान खान साहब उन्हें तब्दील नहीं करेंगे, और साथ ये भी कह रहा था कि इसलिए कि चीफ मिनिस्टर को निकालना बड़ा आसान होता है और नया बनाना मुश्किल होता है। तो क्या नया बनाना इतना आसान रहा है उनके लिए? लेकिन पहले तो मुझे वजह बताइए ना कि ये सब बुनियादी वजह ये है कि 27 सितंबर का जो जलसा था उसके बारे में वाज़ेह हदायत थी अली अमीन गंडापुर को, कि आपको याद होगा कि उस जलसे पे एक हाइप क्रिएट की गई थी कि इस जलसे में अगले लाहे अमल का ऐलान होगा, और जिसमें इस्लामाबाद की तरफ फिर लॉन्ग मार्च की बात भी थी। अच्छा। लेकिन वो जलसा, वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन कुछ भी ना निकला उसमें, और उसके बाद ये अफवाहें आम हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब का एतमाद नहीं रहा। और फिर एक और बात थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने उनकी बहन अलीमा खान के बारे में बड़ा सख्त तर्ज अमल अख्तियार किया और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दिया कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं, इसी बुनियाद पर उनके दोनों बेटों की ज़मानतें हुई हैं। बहरहाल एक भाई के लिए ये बात भी एक थी इम्पोर्टेंट। और जो चीज़ इमरान खान साहब चाहते थे, देखें इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें तो वह एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत एग्जैक्टली, और अली अमीन गंडापुर ने उस पर पूरा उतरने की बहुत कोशिश की। और हर चीफ मिनिस्टर के साथ ये भी होता है कि चीफ मिनिस्टर ने बहरहाल सूबा भी चलाना होता है। सियासत क्या तो वजह है कि आज वो सूबा से चलता नजर नहीं आ रहा है, ना वहाँ पर गवर्नेंस नजर आ रही है, ना कोई डिलीवरी नजर आ रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था, और इस फैसले की एक बड़ी वजह ये भी थी कि पार्टी के अंदर एक बहरानी कैफियत आ रही थी, एक दो नहीं कई ग्रुप से। और आपको याद होगा कि इन्होंने कुछ रोज पहले जो वहां के असर रसूख के आमल 2 वजीर थे जिनकी ग्रुपिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उन वजीरों को भी निकाल दिया। अच्छा। लिहाजा अली अमीन गंडापुर ने जो सूरत अपने तर्ज अमल से इख्तियार की थी वो ना सिर्फ ये थे कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी मायूस कुन थी, बल्कि खुद अडयाला जेल की तरफ भी मायूस कुन थी। और फिर आप देखें कल आपकी बातों से लग रहा है कि वो जो अली अमीन गंडापुर साहब से चाहते थे बानी पीटीआई, वो हासिल नहीं हो सका। देखिए, असल बात इमरान खान साहब ये चाहते हैं, आज भी वही चाहते हैं। अभी तो आपने नई तकर्री की बात जो की है कि वो पहली दफा एमपीए बने हैं। जी जी, सोहेल अफरीदी की बात, सोहेल अफरीदी एक वर्किंग क्लास का आदमी है और उसकी सारी सियासत का दारोमदार पीटीआई से, इससे पहले वो किसी पार्टी में नहीं गया, और वो भी एक मुज़ाहमती तर्ज अमल रखते हैं। अच्छा। वो वहाँ पर ISF का प्रेसिडेंट रहे पख्तूनख्वा में, और ये वो एलिमेंट है जो मुज़ाहमती सियासत का खां है, और सारी जद्दोजहद के अंदर वो सबसे आगे आगे रहे हैं। और ये बात बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि इमरान खान के यहाँ सिर्फ वही काबिल कबूल होगा जो मुज़ाहमती बयानियाँ अपनाए और जो कुछ उसे अडयाला जेल से कहा जाए उसी तरह उस पर अमल पैरा हो। लेकिन तो मुज़ाहमती बयानियाँ तो और भी बहुत से लोग हैं पार्टी में अपनाने वाले, तो सोहेल आफरीदी साहब ही क्यों? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब एक नफसियाती कैफियत से दो चार हैं। उन्हें बहुत हद तक वो ये मायूसी है कि उनका जेल में जल्द आना मुमकिन नजर नहीं आता। तो एक और फैसला जो है
کہ انہوں نے کچھ روز پہلے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر اور آغا ناصر عباس کو سینٹ کے اندر اپنا اپوزیشن لیڈر تعینات کیا اور ان کی سیاست کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے. دیکھیں اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد, اپنی پارٹی کے سینئر لوگ دوسری پارٹیز کے لوگ لا کے اپوزیشن لیڈر بنائے, اور اس کے بعد ان دونوں کے بعد سہیل افریدی کی نامزدگی جو ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے حد تک یکسو ہیں, سنجیدہ ہیں کہ معاملات کا حل اب مزاحمتی سیاست کے اختیار کرنے میں ہے. لیکن شاید انہیں یہ نہیں معلوم کہ سہیل افریدی ہوں یا کوئی اور ہو, اس وقت زمینی حقائق وہ نہیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا اچھا نہیں لگتا کہ ماضی کے اندر اگر ان کی احتجاجی اور مزاحمتی بیانیاں نتیجہ خیز ہوتا تھا تو ان کے پیچھے تبکی ہوتی تھی, اشارے ہوتے تھے. اب وہ ایسی کیفیت نہیں ہے, لہٰذا ایک شکست پہ شکست ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ ایک امبیرسمنٹ سے دو چار ہیں. اور اب سہیل خان افریدی جو ہے کیا ان کے اعتماد پر پورا اتر سکیں گے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ ان کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور آ کے اگر انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرح ہی کیا, یعنی سیاست ہی کی اور صوبے میں ڈیلیور نہ کر سکے, گورننس کو بہتر نہ کر سکے, تو پھر اس صوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے کیا آپ کی نظر میں کس حد تک درست ہے, اور دوسرا اب گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ موصول نہیں ہوا ابھی تک, موصول ہوگا پھر دیکھیں گے کیا وجہ لکھی گئی ہے, اس کے اکارڈنگ جا کے پھر ہم استعفیٰ قبول کریں گے. کوئی رکاوٹ تو نہیں گورنر صاحب کھڑی کر سکتے؟ گورنر صاحب کا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ چیف منسٹر ہاؤس سے کوئی چیز جاتی ہے گورنر ہاؤس اور وہ نہیں مل, رستے میں گم ہو جاتی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. وہیں گورنر ہاؤس کے پڑی ہوگی آفس میں جو ہے, لیکن وہ گورنر صاحب نے بیان دے نہیں بدلی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ, یہ کوئی روٹین کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ ڈاکومنٹ اسپیشل میسنجر سے وہاں گیا ہوگا اور وہ کہتے ہیں جی پہنچا. گورنر صاحب کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں اس پروسیس؟ نہیں, گورنر صاحب کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. گورنر صاحب جو ہے ایکسیپٹ ہی کرنا ہوتا ہے, اور نہ کر کے تو کوئی فائدہ تو کوئی نہیں حاصل ہوگا اس سے. جو ہے جہاں تک کہ دیکھیے, جہاں تک یہ جو چینج ہو رہی ہے جو کے پی میں, اس کی بہت سی ایکسپلینیشنیں دی جا سکتی ہیں, لیکن ساری اسپیکولیٹو ایکسپلینیشنیں ہیں نا, کوئی سالڈ ایکسپلینیشن تو نہیں ہے نا. تبدیلی ضروری تھی آپ کی نظر میں؟ نہیں, میرے نزدیک تبدیلی سے فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کو بڑے ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. جو تبدیلی ہو رہی ہے کے پی کے اندر, وہ جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ایکسپلین نہیں ہو سکتی. اچھا. اور وہ یہ بھی ثبوت مہیا کرتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل مشین یا پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ فیصلہ ہے عمران خان کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی ذاتی پراپرٹی ہے, اور وہ جب چاہیں فیصلہ کرتے ہیں اس کو. یعنی آپ چاہے 36 باتیں کہیں کہ ان کی بہن سے جھگڑا تھا, ان کا یہ تھا, ان کا انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا, لیکن 1 سال 7 مہینے چلتے رہے, نکالے کیوں گئے, فیصلہ ادھر سے آ گیا. جو نیا چیف منسٹر بنایا ہے وہ بھی ان کی چوائس ہے, اس میں بھی پارٹی کا عمل دخل کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ لیڈرز جو ہے نا پارٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ باقی دونوں پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے, اور پی ٹی آئی میں تو ہمیں اس کا سارا ثبوت مل رہا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے سلیکشن کی ہے عمران خان صاحب نے, وہ ان کی ذاتی سلیکشن ہے, اس کا نہ سیاست سے تعلق ہے نہ اس کا جمہوریت سے تعلق ہے, ان کی ذاتی پسند ناپسند ہے. یہ سلیکشن کی کس بیس پہ گئی ہے؟ ایک شخص جو 2024 میں آیا ہے اسمبلی میں, وہ ایک صوبہ چلا سکے گا آپ کی نظر میں؟ بھائی دیکھیں, میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ ذاتی چوائس ہے, ذاتی پسند یا ناپسند, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی جمہوریت کا قاعدہ نہیں ہے, نہ ان کو نکالنے میں نہ ان کو داخل کرنے میں. پھر اس کے علاوہ کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے چیف منسٹر آ کے ان مسائل کو حل کر لیں گے جس مسائل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ گنڈا پور فیل ہو گئے. تو اگر گنڈا پور فیل ہو گئے تو ان کی کیا ضمانت ہے آپ کے پاس؟ میں گنواتا ہوں جو مسائل اس وقت کے پی حکومت کو ہیں. جو پہلا مسئلہ ہے جو کہ پارٹی کے اندر خلفشار ہے, پارٹی کے اندر فیکشنلزم ہے, اس کا کیا علاج کریں گے وہ؟ نمبر 1. نمبر 2, جو حکومت کے پی ہے اس کی جو سوسائٹل ویلفیئر کے پروگرام ہے بہت ویک ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, تو یہ کس طرح اس کو بہتر کر لیں گے؟ تیسرا جھگڑا جو ان کو ڈیل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح ڈیل کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ سے چیف منسٹر ہر وقت لڑ نہیں سکتا, لڑائی کرتا رہتا ہے, لیکن یہ کہ ہر وقت نہیں, بعض وقت ملنا بھی پڑتا ہے, بیٹھنا بھی پڑتا ہے ان کے ساتھ. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے
وہ مسئلہ جو بنتا ہے لا اینڈ آرڈر کا اور ٹیررزم کا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہاں نئی حکومت کامیاب ہو جائے گی, پرانی حکومت فیل ہوگی؟ یہ صرف ومزیکل ڈیسیجنز ہیں لیڈرشپ کے. ٹھیک ہے تبدیل کر دو, اس فیصلے سے آپ کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا بیانیہ بنائیں گے اور مزاحمتی بیانیے کو لے کر چلیں گے. چلے ٹھیک ہے, مزاحمتی بھی دیکھتے ہیں نا, مزاحمتی بھی ہم نے دیکھ لی ہے, مزاحمتی بھی دیکھ لی ہے, نیگوسیشن کا بھی ایفرٹ ہوئی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو موجودہ کرائسس ہے اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ پہلے تو نمبر 1 اندرونی جھگڑا, نمبر 2 اسٹیبلشمنٹ سے مستقل لڑائی کرنی ہے. پاکستان کے اندر آج تک کوئی سیاسی قوت کامیاب نہیں ہوئی ہے جس نے مستقل بنیادوں پہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی ہے. وقتاً فوقتاً تو ٹھیک ہے, بیان داغ دیا, کچھ کہہ دیا, جو کہ نواز شریف صاحب کرتے ہیں, داغ دیا, بیان دے دیا, پھر بات آگے پیچھے کر دی. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طریقے سے کامیاب ہوگے, اور کس حد تک چیف منسٹر جو ہے وہ ایک مستقل کنفرنٹریشن فیڈرل حکومت سے کر سکتا ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کریں گے تو باقی جو مسئلے ہیں وہ کس طرح آپ حل کریں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس سے کہ حالات وہاں کے بہتر ہوں گے, اور وہاں جس طرح بھی مسئلے چل رہے ہیں وہ اسی طرح ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب, کیا یہ بھی مشکل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں 20 سے 22 لوگ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. مسائل تو پیدا ہو سکتے ہیں نا. الیکشن کمیشن نے اپنا گیم کھیل دیا نا, انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ سارے لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ اس لیے انہوں نے اس وقت اناؤنس کیا ہے کہ اگر کے پی کے ممبران ووٹ دوسری طرف دیں تو ڈیفیکشن کلاز ان پہ اپلائی نہیں ہوگی. دیکھیں نا, یہ گیم جو ہے نا, الیکشن کمیشن بھی بدنیتی سے کام کرتا ہے نا, سوال نہیں ہوگا, بدنیتی کا اس کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے. تو جس ملک میں پالیٹکس پرسنلائزڈ ہے, لیڈران کا کنٹرول ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, اور بدنیتی ہے ریاستی اداروں کے اندر, تو وہاں کی ابھی تک کوئی بندہ ٹوٹا نہیں ہے ان کا. نہیں, ابھی تک نہیں ٹوٹا, اور امید ہے کہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ اس وقت جو اعلان کیا گیا ہے اس کی ایک سیاسی امپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے, سیاسی امپلیکیشن ہے. تو گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کے بعد بیرسٹر گوہر کے لیے بھی میسج ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اس کا کوئی اصول تو ہے نہیں, جب چاہیں چینج کر دیں گے. تو لیکن یہ ہے کہ یہاں ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے, نہیں, اور نہ ہی میرا خیال ہے وہاں کوئی ڈیفیکشن ہوگی. لیکن یہ اس قسم کے فیصلے اس وقت کرنا یہ ایک انٹینشن ظاہر کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی بہتری آنے کے نزدیک ہی کوئی امکانات ہیں. ٹھیک ہے, آپ پاکستانی سیاست میں بہتری کی بات کریں, لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں. رسول بکر صاحب, آپ کی نظر میں یہ فیصلہ وہاں کے عوام کے لیے درست ہے, اور کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے اس وقت تو تحریک انصاف کے لیے مجھے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. کہ ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں. جب صوبے کا گورنر یہ کہتے ہیں محترم صاحب کوندی صاحب کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی کاغذ نہیں آیا, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اس عہدے پہ بیٹھ کے. وہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کو آپ ملا کے دیکھیں نا, جو ایک اعلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, جس نے کہ سب کو آزاد کر دیا ہے, تو کچھ دونوں کو ملا کے دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. جو سمجھ میں بات آتی ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا لوگوں کو توڑ سکتی ہیں تحریک انصاف سے, اور ان کے اپنے آپس میں کیا تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں, اور تحریک انصاف کے کتنا لوگ آ سکتے ہیں کہ اگر ان کی عددی اکثریت بن جاتی ہے, ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگر بن جاتی ہے تو وہ اپنی حکومت بنا لیں گے, ایک نئی حکومت بن جائے گی. تو ظاہر کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا, مشکل میں ڈال دیا. دوسری بات آپ ذہن میں دیکھیں, خطرے میں ڈال, بالکل انہوں نے ایک اوپننگ دی ہے اپنے مخالفین کو کہ دیکھیں ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, جو مرضی آپ کریں. تو ظاہر وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جب گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی کاغذ موصول نہیں ہوا, تو آپ سمجھ لیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ تاکہ وقت دیا جائے اور وقت لیا جائے کہ کیسے اگر وہ عددی اکثریت ان کی پوری نہیں ہوتی تو پھر ان کو کہیں گے ہاں وہ مل گیا ہے, وہ ہمارے پاس آ گیا ہے.
جو آپ نے وینزویلا کی راستے سے آپ نے بھیجا تھا خط وہ ہمیں آج مل گیا ہے. اچھا رسول بکر صاحب یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی سہیل آفریدی صاحب کا نام سامنے آیا, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نام سامنے آ سکتا ہے؟ اور پھر گنڈا پور صاحب کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بس فیصلہ ہو چکا ہے, اگر اب خان صاحب مجھے دوبارہ کہیں گے کہ آ جاؤ تو میں تو بالکل نہیں آؤں گا, تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں اس سے تو آپ یہ سمجھا جائے کہ گنڈا پور صاحب کیسے خوش ہو سکتے ہیں اس تبدیلی سے. دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اکیلے تو نہیں ہیں نا, ان کے ساتھ بھی ایک پورا ایک جتھا ہوگا, دوسرے جتھے بھی تحریک انصاف کے اندر بنے ہوئے ہیں. پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ یہ جمہوری روایت جس کے عسکری صاحب نے بھی بات کی, اگر یہ فیصلے کسی جمہوری پارلیمانی جمہوری نظام میں ہوتے تو وہ کیسے ہوتے؟ وہ ایسے ہوتے کہ پارٹی کا جو بھی صدر ہے جہاں بھی ہے اس کو کوئی عمل دخل نہ ہوتا. اگر ہوتا تو جو پارلیمان کے اراکین ہیں جس کو ہم پارلیمانی پارٹی کہتے ہیں وہ پہلے فیصلہ کرتی ہے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑی میجارٹی سے فیصلہ کرتی ہے کہ وزیر اعظم کو تبدیل کیا جائے یا وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے. تو وزیر اعلیٰ وہ پارٹی خود تبدیل کرتی ہے. پھر وہ یہ بھی فیصلہ کرتی ہے, وہ موقع دیتی ہے کہ ایک طریقے سے کہ امیدوار سامنے آئیں, کنوینسنگ کریں اور قائل کریں پارلیمانی پارٹی کو کہ کس کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے. پورا ایک جمہوری عمل ہے جس میں مشاورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ فیصلہ کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. تو پارٹی کہاں گئی؟ پارلیمان کہاں گئی؟ وہاں کی جو اسمبلی ہے وہ کہاں پہ گئی؟ تو ایسی سیاست میں اب دیکھیں یہ ایک ایسا صوبہ ہے بلوچستان کی طرح جہاں حالات نارمل نہیں ہیں. ایک طرف جو وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے, دو مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کی وجہ سے, جو ایک صحت مند علامت نہیں ہے اس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. وہ مسائل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور اگر اگلا وزیر اعلیٰ صاحب بھی تصادم, تناؤ اور اپنے سیاسی عہدے کو صرف تحریک انصاف کی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے تو عوام تو کہیں کے نہیں رہیں گے. عوام کے لیے پھر کیا ہوگا؟ وہ کب حکومت چلائیں گے؟ وہ جلسے جلوس کرتے رہیں, بیان بازیاں کرتے رہیں اور تصادم کی پالیسی اختیار کیے رکھیں تو کام کون کرے گا؟ تو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یکسو ہو کے عوام کی خدمت کے گورننس کو بہتر کریں. اور دوسری بات وہاں پہ جو ایک غیر معمولی ہے, آپ دیکھیں آپ آج اعداد و شمار آئے ہیں جنرل صاحب کے پریس کانفرنس میں, وہ ہوش روائے ہیں جی کہ پچھلے سال اس پر ہم نے بات کرنی ہے آگے چل کے, تقریباً 6 ہم آگے چل کے اس پر بات کریں گے, وہ بات کریں گے. تو اس میں دیکھیں کہ قربانیاں کتنا لوگ دے رہے ہیں کہ اس میں خیبر پختونخوا کے شہری ہیں, خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کے لوگ ہیں. تو ایسی حالت میں جب وہاں پہ اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کہ کون کس کو پناہ دے رہا ہے, کیوں پناہ دے رہا ہے, کیسے لوگ آئے گئے اور کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, تو یہ جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یہ صوبائی حکومت کی ہے. تو صوبائی حکومت جب تک کہ وہاں پہ یکسو ہو کے ان تمام لوگوں کا کلا کما نہیں کرے گی جو پناہ دے رہے ہیں دہشت گردوں کو, جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے لیے صاف کارنہ رکھتے ہیں, تو صرف اگر آپ خارجی سیکورٹی اداروں پہ چھوڑ دیں کہ وہ جا کے کریں گے, وہ تو اپنی بیچارے جان کی قربانیاں دیں گے, لیکن پھر وہاں جو صوبائی حکومت ہے اس کا عینی رول کیا ہے, اس کی عینی حقیقت کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کہ وہاں صرف پیسے کمانے کے لیے ہیں یا کچھ اور کام کرنے کے لیے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ جہاں تک وفاقی حکومت کر سکتی ہے, ان کے فنڈز خصوصی طور پہ جو یہ قبائلی اضلاع ہیں ان کی ترقی کے لیے جو فنڈ روکے ہوئے ہیں وہ جاری کریں, جو بھی وزیر اعلیٰ وہاں پہ بنے اس کے ساتھ مل کے کام کریں, گورننس کو بہتر. سیاست اپنی جگہ کے اوپر ہے, یہ سیاست آپ اگر عمران خان صاحب لیکن آپ جو مل کر کام کرنے کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بالکل اس سے ڈینائی کر رہی ہے. وہ کہہ رہی وفاق کی تو پالیسی درست ہی نہیں ہے, ہم نے جو نیا وزیر اعلیٰ آئے گا وہ آ کے ایک اپنا بیانیہ بنائے گا. اس پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے, لیکن آپ نے جو کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, گورننس کو بہتر بنانا, عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا, لیکن 1 سال 7 مہینے یہاں کیا ہوتا رہا, کس کو راضی کرنے کے لیے سیاست ہوتی رہی اور آخر انجام کیا ہوا. خالد صاحب, ایک تو اس فیصلے کی ٹائمنگ
تبدیلی کی وجہ خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور جو اب نئے آئیں گے ان سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ میں دراصل مجھے تعجب پڑا ہوتا ہے جب ہم لوگ باؤٹ ہو رہا ہوتا ہے باکسنگ کا اور اس میں ایک مکہ جو مار رہا ہوتا ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں، جو دوسرا بندہ مکہ مار رہا ہوتا ہے اس کے متعلق بات ہی نہیں ہوتی. اس لیے ایز اے تھنک ٹینکر میں اس کو ادھوری بات سمجھتا ہوں. ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، ایک طرف ایک ٹیم کھیل رہی ہے، ایک طرف ایک ٹیم کھیل رہی ہے. ہم سب ایک ٹیم کی برائیاں ان کو پنچ کرتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں ان میں کیا کمی ہے، کتنے وہ برے ہیں، کتنے وہ بدنما ہیں، کتنے وہ بد شکل ہیں، کتنے وہ بد اخلاق ہیں، کتنے وہ غیر قانونی ہیں. خدارا سنیے، کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بعد اس حکومت کے پاس قانونی جواز ہی ختم ہو گیا. کوئی ہلا؟ شرم نہیں آئی کسی کو. کے پی میں اتنی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجی جوانوں کی جن کو میں سلام کرتا ہوں. ویئر از آر انٹیریئر منسٹر؟ ویئر از آر پرائم منسٹر؟ 8 دورے ان کے ختم نہیں ہو رہے. ملیشیا کا دورہ کر رہے ہیں، ادھر سر پہلے تو آپ صوبائی حکومت مجھے بات ذرا کر لی نہیں دیجیے. آپ نے بہت صوبائی حکومت کی بات کر لی، دونوں طرف کی بات. سوال میرا تبدیلی پہ ہے، پہلے آپ اس پہ جی میں اپنی مرضی کا جواب دوں گا. جی مجھے جواب دینے دیجیے، برائے مہربانی آپ سن لیجیے. جواب آپ ضرور دیں، لیکن میں چاہتی ہوں پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ یہ تبدیلی کیوں کی گئی اور اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے. میرے منہ میں نہ ڈالیے، میں بتاتا ہوں. جی میں بتاتا ہوں، میں صرف سوال کر رہی ہوں، آپ بتانے میرے سوال کا جواب، باقی بھی آپ کی سنیں گے ہم، لیکن پہلے جو سوال ہے اس کا جواب دے دیجیے. تبدیلی کی وجہ وفاقی حکومت کا طریقہ کار ہے. اچھا، جب آپ 45 فارم میں ان سے وہ کر کے کہتے ہیں خرابی فراڈ کر کے 47 سے حکومت کریں گے، ایک بندے کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کے اس کو فیئر ٹرائل نہیں کریں گے، آپ اس کی بیل اپلیکیشنز 20 دن باہر رکھیں گے، اس کو آئسولیشن میں رکھیں گے، تو پھر اس کا ریئیکشن یہی ہوگا. وہ ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس دے رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان کا رسپانس ٹھیک نہیں ہے. ان کا رسپانس بتاتا ہے کہ وہ ان کی پی ٹی آئی پہ مکمل اجارہ داری ہے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. عمران خان ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے. عمران خان نے اپنی پارٹی سے مشورہ نہیں کیا، اس نے ریئیکشنری کام کیا. لیکن یہ کہنے سے پہلے مجھے یہ کہنے کا رائٹ ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ بات انصاف کی اور سچ کی کرنی ہے. میں پریس ریلیز دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ جب وفاقی حکومت کا اس ناانصافی پہ جبر پہ مبنی نظام کا طریقہ کار ایک اپوزیشن سے یہ ہوگا تو پھر وہ یہ کریں گے. اب آگے چلیں. آپ نے بڑا اچھا سوال دیا. سر جو بزدار صاحب لگائے گئے تھے وہ کس ریئیکشن کا فیصلہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں بزدار صاحب کا. ابھی آپ نے کہا کہ کیا اتنے کیپیبل ہیں جناب والا، اس کا جواب مریم نواز سے پوچھ لیں. ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا صرف کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. وہ بلاول صاحب سے پوچھ لیں، جب وہ وزیر خارجہ بن گئے ان کا کون سا تجربہ تھا، وزیر اعلیٰ صاحبہ کا کون سا تجربہ تھا. تو ان باتوں کو یہیں تک رہنے دیجئے. اب صوبہ چل پائے گا کہ نہیں، پہلے پوچھئے وفاق چل پائے گا کہ نہیں. پہلے یہ چلیے، صوبہ نہیں چل رہا کے پی میں بہت مشکلات ہیں. میرے خیال سے پنجاب اور سندھ کے پی سے بہتر چل رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ مان رہا ہوں کہ پنجاب بہتر چل رہا ہے کے پی کی بنسبت، سندھ بہتر چل رہا ہے، کے پی بالکل بہتر نہیں چل رہا. لیکن وہاں پہ گنڈا پور صاحب کمپرومائز ہو گئے تھے. جو پالیسی پارٹی کی تھی وہ پرسو نہیں کر رہے تھے، ان کو ملنے نہیں دیے جا رہا تھا. آپ نے کیا کہیں ذکر کیا کہ جب عمران خان سے ان کا وزیر اعلیٰ 6 مہینے کے لیے نہیں مل پائے گا تو بجٹ پہ کیا رائے دیں گے. تو لہٰذا انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا. اب دیکھیں سیاسی فیصلہ ہو رہا ہے، اب سارے روڑے اٹکا رہے ہیں. نون لیگ گنڈا پور صاحب سیاسی فیصلے کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پر اور صوبے کے عوام؟ میں نے آپ سے بات پہلے بھی کہی تھی کہ سیاست ٹوٹل ڈس ارے میں ہے اس وقت. سیاست مزاحمت کی ہے، ان کے پاس چوائس کوئی نہیں رہی. جب وہ ڈیل کی بات، جب وہ دیکھیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے 3 باتیں کہیں. شہباز شریف صاحب نے اپنی تعریف خود کر لی. کیا کہا؟ ایفرٹ جو ہے انٹائرنگ ہونا چاہیے، کہ وہ میں خود محنتی ہوں. ان کو بتا رہے تھے کہ خود ہی وہ کر اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے تھے، میں سیلف لیس ہوں، میں نے سیکریفائز کیا اور بلڈ اینڈ سویٹ دیا. خود ہی کر بلند دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کریں، سچ بولیں. 47 اور 45 کے جو مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کروائیں، پھر پتہ لگے خود ہی کو کر بلند اتنا کا مقصد.
عمران خان بھی غلط کر رہے ہیں، لیکن عمران خان وہ کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف عوام کو پتہ ہے، عوام کا وہ کیوں سپورٹ نہیں ان کی گئی، اس لیے کہ جو کردار وفاقی حکومت کا ہے، جو اس نظام کا ان کے ساتھ ہے، انہوں نے اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل سپورٹ نہیں گئی۔ بہت معذرت کے ساتھ خالد صاحب آپ سے تو سوال کیا گیا کیوں ہوا، انہوں نے کہا جی فیصلہ کیا ہے، اگر فیصلہ اچھا ہو گیا تو بہت اچھا فیصلہ، اور اگر فیصلہ غلط ہوا ہے تو یہ فیصلہ مجھ سے کروایا گیا ہے، جیسے وہ کنگ میکر کی بات کی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دہشت گردی کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس کی اور دہشت گردی کے حوالے سے جتنے واقعات ہوئے اسپیشلی خیبر پختونخوا میں اس کے اعداد و شمار شیئر کیے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور کہاں تک دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور اس پر ہماری پالیسی کیا ہوگی، یہ ساری آج بات انہوں نے ڈیٹیل میں کی ہے۔ سلمان صاحب، آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہے، کہا گیا کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، اب جو وہاں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وفاق کی پالیسی کو ہم نے پرسو نہیں کرنا، تو کیا وہاں کوئی ریاست مخالف حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیں ان کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں، ایک طرف تو وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری فورسز کی یکسوئی اور سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپشن جو ہے اب طاقت ہے، اور دوسرا وہ جو قومی بیانیہ بننا چاہیے تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف، وہ قومی بیانیہ بن نہیں پا رہا، اس لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں سہولت دینے کی بجائے اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پختونخوا کی حکومت نے اس سارے عمل میں دیکھیں اس سال کے اندر 70% واقعات جو ہیں کے پی کے اندر ہوئے ہیں، اور وہ واضح طور پہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں، اور اس کے بعد وہاں سے جہاں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، میرے افسروں کے، ہمارے افسر اور جوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، اور جوابی طور پہ کنفیوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو، یہ معاملہ پاکستان کا ہے، پاکستانیت کا ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں، ریاست کا فرض ہے کہ اس کے خلاف طاقت کا استعمال کرے۔ کن سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ ان سے مذاکرات کی بات جو آج دلی کے اندر بیٹھے ہیں کہ ملا متقی صاحب وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ دے رہے ہیں، وہاں پر ان کا سفارت خانہ کھل رہا ہے۔ یاد کریں میں نے لاسٹ ویک کیا کہا تھا کہ یہ ملا متقی کا میسج پاکستان کے لیے ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے 25 سال پہلے ایک بات کی تھی، میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی، کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی معاملہ ہوگا تو افغانستان ہندوستان کے ساتھ ہوگا، تو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے، اور اس افغان سرزمین کے لیے، اس طالبان انتظامیہ کے لیے پاکستان کی ایک خدمات کی تاریخ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوسناک عمل یہ ہے کہ جی وہ بیٹھ کر وہ سرزمین وہاں پر استعمال ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور طالبان جو افغان طالبان ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں۔ اب تو ثابت ہو گیا کہ ملا متقی کے وزٹ کے بعد ثابت ہو گیا۔ لیکن سلمان صاحب اس ساری سچویشن میں صوبائی حکومت کے کردار کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے، اور جب بات ہوتی ہے وہاں پر آپریشن کی تو اسی حکومت کے تحفظات سامنے آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات کچھ روز کے بعد علی امین گنڈا پور کریں گے کہ کون انہیں اس کام سے روکتا تھا، کون اسے کیا کہتا تھا، اور کس کا ایجنڈا ہے۔ دیکھیں آج کی ایک طرف دنیا بھر کے اندر پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی فورسز جو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں یہ جو 11 لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ افسر اور جوان جو شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان کا خون بہ رہا ہے، اور یہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست کے بعد آپ جو چیف منسٹر نامزد کر رہے ہیں کلیئر کٹ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم یہی کریں گے۔ تو کوئی شخص ریاست سے بالا تر نہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات آپ کو اسی پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ سیاست آئین اور قانون کے تابع کر سکتے ہیں، اور بات یہ کہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے اس شخص کو لایا تھا، میں کہتا ہوں یہ معاملہ ذرا کھولنا چاہیے کہ کون سی فورسز تھی اس کے پیچھے اس شخص کو یہاں تک لا کر کھڑا کرنے میں، اور اس کے بعد جو ان کو لے کے آئے تھے وہ میر جعفر اور میر صادق بنے۔ تو لہٰذا یہ ایک سوال ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے سامنے کہ یہ شخص، یہ جماعت اور ان کا صوبہ کس ایجنڈے پہ ہے۔ پختونخوا یا پختون جو ہے پاکستانی ہے،
पख्तूनों को क्यों कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है और क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान की फोर्सेस पे कौन असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, कौन सोशल मीडिया पे सारी कैंपेन चला रहा है, ये सारे मामला खुलने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज ये बात वाज़ेह कर दी है कि हम लोग यकसू हैं, हम लोग संजीदा हैं, हम शहादतों की तारीख रकम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ पर खड़े हैं? पाकिस्तान के सियासतदान कहाँ खड़े हैं? ये पाकिस्तान के हुक्मरान कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान का मीडिया कहाँ खड़ा है? ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कहाँ खड़ी है? तो ये बताना होगा कि किस किस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। और जहाँ तक उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की है, मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि जो काम तो नेशनल एक्शन प्लान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मे था वो तो हुआ, लेकिन सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे था, वो काम क्यों नहीं हुआ? एक दफ़ा फिर आपको वापस लौटना पड़ेगा। जब तक दहशत गर्दी के खिलाफ कोई कौमी बयानिया नहीं बनेगा और सूबाई हुकूमतें जो अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, दहशत गर्दी का सांप का सर नहीं कुचला जा सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, 70% जो वाक़यात हैं दहशत गर्दी के वो KP में रूनुमा हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों ना हो सका? आज DG ISPR ने भी कहा है कि एक बड़ी वजह दहशत गर्दी की यही है कि नेशनल एक्शन प्लान के नुकात पर अमल दरामद नहीं अभी मैं आपको बताऊंगा नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों होगा। देखिए, जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी तफसीली थी और जाहिर है कि जो कुर्बानियाँ फ़ौज या पैरामिलिट्री फोर्स बल्कि पुलिस भी जो दहशत गर्दी में कुर्बानियाँ दे रही है उनका उन्होंने तज़किरा किया, जिसको हम सब तस्लीम करते हैं कि हम हर दूसरे दिन ये इस किस्म की ख़बरें सुनते हैं जिसमें कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ हैं, और उनका तज़किरा किया। उसके बाद उन्होंने कुछ सियासी मसाइल पे गुफ्तगू की है, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू थी वो सियासी मामलात पे थी, क्योंकि बग़ैर सियासत के टेररिज्म में जब आप बात करेंगे उसमें सियासत भी होती है। दूसरा ये कहना कि ताकत का सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए हमारा तजर्बा ये बताता है कि दहशत गर्दी का एक एलिमेंट ताकत का इस्तेमाल होता है, जो ज़ाहिर फ़ौज करती है, सिक्योरिटी के अदारे करते हैं, वो ताकत का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि जब दहशत गर्दी करते हैं तो उसका जवाब फिर आपको उसी तरह कुव्वत से देना होता है। लेकिन अगर आपने दहशत गर्दी की जड़ों को ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको सियासी और माशरती अमल की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, 3 ऑप्शंस तो दिए हैं उन्होंने सहूलतकारों को कि अगर आप किसी मजबूरी की वजह से या किसी फ़ायदे की वजह से उनका साथ दे रहे हैं को छोड़ दीजिए, देखिए उनकी ज़ुबान छोड़ दीजिए, मुझे इसका जवाब दे लेने दें। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए एक तो कुव्वत का इस्तेमाल है, दूसरा ये है कि माशरा सोसाइटी आपके साथ हो, जो कौमी बयानिए की जो बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सूबाई हुकूमतों का ताल्लुक है, हमने 2014 से मेजर ऑपरेशन शुरू हुआ था, जून 2014 में। सूबाई हुकूमतों का रोल सपोर्टिव होता है, प्राइमरी रोल सूबाई हुकूमतों का नहीं है, प्राइमरी रोल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का है। आप देख लें 2014 का फैसला किसने किया था? 2014 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, 15 जून 2014 को जो सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू हुआ था, वो फैसला आर्मी का था। हाँ, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन फैसला नवाज शरीफ का नहीं था, फैसला मिलिट्री का था, जिसको नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनको फुल सपोर्ट दिया। अभी फैसला ऑपरेशन का किया गया है, अगर ऑपरेशन का फैसला किया जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, ये ऑपरेशन आज फैसला आज नहीं हुआ, फैसले हुए भी हैं, ये सारे ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, ये चल रहे हैं। अच्छा, उसमें KP की हुकूमत की सपोर्ट है उनको। देखें, आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं KP की हुकूमत और PTI के बयानात। KP की हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, कोई हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है KP हुकूमत ने नहीं किया। पुलिस उसमें है, KP की हुकूमत अगर शामिल नहीं है तो पुलिस की कोऑपरेशन क्यों हासिल है इसके अंदर? पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं KP की पुलिस ने इस सिलसिले के अंदर, और हुकूमती सतह पे हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि हुकूमत ने कोऑपरेट नहीं किया। हाँ, सियासी सतह पर आपको बयानात मिलते हैं, ना सिर्फ PTI के बयानात मिलते हैं कुछ लोगों के कि ऑपरेशन को नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है। वो क्या? कि वो ये है कि ट्राइबल एरिया में बहुत से जिरगे हुए हैं, जिन जिरगों में मिलिट्री एक्शन की मुखालफत की गई है। तो सवाल ये है कि वो जिरगे तो PTI का हिस्सा नहीं थे ना, वो तो ट्राइबल्स का हिस्सा थे। उसकी देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप कौम को साथ लेके नहीं चलेंगे, उनको कन्विंस नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर PTI ये बयानिया अपनाए हुए है कि हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान से अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मिलिट्री एक्शन करेंगे। देखिए ना,
کیا چوائس ہے آپ کے پاس؟ پالیسی چوائس ہے آپ کے پاس. آپ ان کی ٹریڈ بند کر دیں, آپ ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دیں جس سے انٹرنیشنل کرائسس کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ یہ مسئلہ فوراً اگر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ بند کریں گے یہ مسئلہ سیدھا یونائٹڈ نیشن میں چلا جائے گا. اچھا, آپ ان کے خلاف فوج کشی کریں گے تو فوج کشی سے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, الٹیمیٹ لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہے وہ آپ کا سامنے ہونا چاہیے. لہٰذا جہاں ایک طرف قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جہاں افغانستان کی حکومت پہ پریشر رکھنا چاہیے پاکستان کو, جو رکھ رہی ہے پاکستان کی حکومت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائیلاگ کا ٹی ٹی پی سے ڈائیلاگ کی بات نہیں ہو رہی, دہشت گردوں سے بات نہیں ہو رہی, آپ بات کر رہے ہیں حکومت سے. وہ آپ کی مجبوری بھی ہے کہ کس کس سے آپ لڑیں گے. انڈیا سے آپ کی لڑائی ہے جو ختم ہونے کا امکان ہی ہمیں نظر نہیں آتا, افغانستان سے بھی آپ لڑنا چاہیں گے تو کس کس سے آپ لڑیں گے؟ یہاں آپ کو دونوں آپشن چلانے پڑیں گے, پریشر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے گفتگو بھی کرنی پڑے گی. اور سب سے اہم بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قومی بیانیہ بنانے کے لیے جب تک آپ سوسائٹی کو ساتھ نہیں, ہارٹ اینڈ مائنڈز کو نہیں جیتے, مجھے بتائیے نا کہ ٹرائبل ایریا کے اندر تو پی ٹی آئی کی سپورٹ اتنی نہیں ہے, وہاں کیوں مخالفت پیدا ہوتی ہے؟ ٹرائبل ایریا کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹرائبل ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, وہاں کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افغان انتظامیہ ہے وہاں کی حکومت, ان سے بھی بات چیت کی جائے. لیکن بارہا ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ کو کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا, یا ہمیں چوز کر لیں یا ٹی ٹی پی کو چوز کر لیں. اور بارہا یہ بات بھی کی گئی کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے. اس کے باوجود رسول بخش رئیس صاحب وہاں سے کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا, نہ ہمیں کوئی ایسا جیسچر دیکھنے کو ملتا ہے. ہم کب تک اپنے جوانوں کی شہادتیں پیش کرتے رہیں گے؟ پھر حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے حل یہی ہے کہ دو حل ہیں, اور ساری دنیا وہی حل میرے خیال میں پرسو کرتی ہے. پہلا حل تو یہ ہے کہ بات چیت ڈائیلاگ, کہ ہم نے ایک دفعہ ڈائیلاگ نہیں کیا افغانستان کی حکومت سے, ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں, کئی دورے کر چکے ہیں, بات چیت بھی کی, ان کو لا کر واپس بسایا بھی, اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہے. اب عالم یہ ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی پر جو ہے اس بیانیے میں یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ سب کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں, کنفیوژن اس میں پھیلانے کے پہلے میں بات مکمل کر لوں, پھر میں یہ مہاجرین کی طرف آتا ہوں. کہ دوسرا جو طریقہ ہے دنیا استعمال کرتی ہے, اور کسی حد تک پاکستان کو بھی کرنا ہوگا, کہ اگر آپ کا دشمن کسی دوسرے, خصوص طور پہ جو دہشت گرد گروہ ہیں, اگر وہ پناہ لیتے ہیں کسی ہمسایہ ملک میں تو ان کا پیچھا کیا جاتا ہے. اور ہماری حکومت نے بھی بعض اوقات کیا ہے. ترکی کو آپ دیکھیں کہ ترکی جو کرد دہشت گرد تھے اور جو آپریٹ کرتے تھے عراق سے, شام سے, ان کو انہوں نے پیچھا کیا, اور وہ بڑے عرصے تک یہ اس طرح کا پیچھا کرنا جاری رہا کہ ان کی طاقت کو وہ مفلوج کرتے رہے. آخر ایک معاہدہ ان کے ساتھ طے پا گیا. ایک طریقہ یہ ساری دنیا ہے جس کو کہ انٹرنیشنل لا میں ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں, کہ اگر کوئی دشمن کارروائی کر کے دوسرے ملک میں گھسا ہوا ہے یا گھس گیا ہے, پناہ لی ہوئی ہے, تو بین الاقوامی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کا پیچھا کر سکتے ہیں, جسے ہاٹ پرسوٹ کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دونوں جو حل ہیں آپ کے سامنے, ان کو استعمال میں لانا ہوگا. بات چیت بھی کریں, اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کر رہا, تو آپ اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں. پھر بات آتی ہے افغان مہاجرین کی. افغان مہاجرین, یہ ضرور ہے کہ ابھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ اس دہشت گردوں میں جنہوں نے کہ ہماری سیکورٹی فورسز پہ, پولیس پہ حملے کیے ہیں, اس میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. لیکن ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان میں مہاجرین کتنے ہیں اور افغانستان سے کتنے آئے ہیں. مہاجرین کے بارے میں میرا اپنا جو گوشہ ہے دل کا, وہ کافی نرم ہے کہ یہ ان کے بچے یہاں پیدا ہوئے. آج کل بچوں کے لیے وہاں تعلیم مکمل طور پر بند ہے, صحت کے وہاں پہ کوئی شفاخانے کام نہیں کر رہے. تو ایسے میں میرے خیال میں کہ انسانی حالات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. افغان مہاجرین کو ایک ہی حلے میں اگر آپ ملک سے باہر بھیج دیں تو تب بھی میرا نہیں خیال کہ ہم وہ ماحول پیدا کر سکیں گے
जो सलामती के लिए सुलभ ज़रूरी है। एक सलामती बड़ा के लिए मसला तो ज़रूरी है। सहूलत कारों का है ना, सहूलत कार भी तो इन्हीं लोगों में से हैं, फिर चुन चुन कर उन्हें कैसे निकाला जाए? देखिए, सहूलत कार ज़रूरी नहीं है कि अफ़गान मुहाजिरीन में से हैं। अगर अफ़गान मुहाजिरीन में से हैं तो उनको तो एक दिन भी रहने नहीं देना चाहिए जो सहूलत कार है। जहाँ तक कि हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर वो सहूलत कारी कर रहे हैं तो कानून के मुताबिक वो भी मुजरिम है। उनसे बात करें और उनको वो बात नहीं मानते, उनको वक्त दे नहीं मानते, तो उनको भी उस जुर्म में शामिल किया जाना चाहिए। और ये दुनिया का कानून ऐसा ही होता है, और हमारा भी कानून को उससे मुख्तलिफ नहीं है कि किसी भी जुर्म में सहूलत कारी, ये तो दहशत गर्दी है जो कौम की सलामती की जड़ें खोखला करती है। किसी भी जुर्म में अगर कोई सहूलत कार है तो वो इस हिसाब से नहीं बच सकता, वो कानून की ज़द में आता है। वो ये नहीं है कि सिर्फ आप जो बंदूक पकड़ा के पैसे दे के किसी को कह रहा है कि आप फायर करें, से फायर करने वाले को आप नहीं पकड़ते। जिसने बंदूक दी है, जिसने उनको ये गुर्ज किया है बंदूक चलाने का, और साथ पैसे भी दिए हैं कि ताकि अपनी जेब खर्ची हो, अपना गुजारा करें, तो ये वो सहूलत कार नहीं बच सकते। तो सहूलत कारों को जो अफ़गान बशिंदे हैं उनको तो यहाँ पे आप नहीं रख सकते। बाकी दूसरा उनको मोहलत दें, लेकिन ये लाजमी तौर पर हमें एक बात ज़रूरी करनी की चाहिए कि देखें, कबायली इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे दहशतगर्दों के साथ नहीं है। बहुत मामूली तादाद है जो उनका साथ दे सकती है या उनके साथ चलती है। अक्सरियत वो है वो जो हमारे साथ वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस तरह से कि वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं है, ना मईशत है, ना तालीम है, काफ़ी मसाइल हैं उनके सामने। तो उन मसाइल को भी सामने रखना चाहिए जब हम कोई कार्रवाई करें। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। खालिद साहब, आपकी नज़र में अगर DGISPR साहब कह रहे हैं कि 70% दहशतगर्दी के वाक़यात KP में हुए हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्यों मरकज़ बन गया दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा? इसके पीछे कौन है? देखें जी, ज़रा हिस्टोरिकली देखें कि 40 साल ये जो KP का एरिया है ये निशाने पे रहा, जो हमने पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद किया और तालिबान पैदा किए और जो भी कुछ था, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत ही अफसोसनाक डिटेल है। हिस्ट्री को हम भूल जाते हैं। उसके बाद हमने अमेरिका का साथ दिया और उन्हीं तालिबान को फिर हमने जिनको हम मुजाहिदीन कहते थे उनके ख़िलाफ़ हमने काम किया। तो 40 साल की ये एक लंबी दास्तान है और उसके बहुत सारे रेपरकशंस हैं जो KP के लोगों ने किए। सबसे पहले मैं DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझूंगा कि वो बहुत ही जामिया थी, और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने पेशावर में जाके की, एक बड़ी सिंबॉलिक जेस्चर था। आई प्रेज हिम फॉर दैट, जनरल अहमद शरीफ को। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो बात की शहदा की, मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम ऑफिसर्स को और सिपाहीज़ को। वो हमारी आंखों के तारे हैं और हम उनके लवाहिकीन के लिए दुआगो हैं। और वो जितनी शानदार ये कुर्बानियों से भरी दास्तान है, जिसमें हमारे पुलिस के जवान हैं और फिर वहाँ की पब्लिक है, तो इस पे कोई दूर राय नहीं कि कौम उनके साथ है और हर तरह की हम जो दहशतगर्दी उसके ख़िलाफ़ है और उसके साथ हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। अब देखें, ये बात हो रही है पाकिस्तान की कौमी सलामती की। बराए मेहरबानी इसको नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी की सियासत की नज़र मत करें। मैं तो नहीं करूँगा। आई एम अ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, आई विल टॉक ऑफ पाकिस्तान ओनली। बात यह है कि जो उन्होंने कहा, जो भी दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें। और मैं जैसे यहाँ पे कहा गया कि जो कार्रवाई अभी तक हुई है वो होनी चाहिए और KP की हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं बलूचिस्तान के लिए कहता था कि सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे, इसी तरह KP की हुकूमत का बनता है और KP की हुकूमत ने बाकायदा तौर पे फुल सपोर्ट किया। अगर नहीं किया तो मैं कहता हूँ कि वफाक को प्लीज़ छोटी छोटी गलतियाँ, इद्दत का केस तो आप बता देते हैं, आप उसको पॉइंट आउट करें ना, इल्ज़ाम तराशी ना करें। अब इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक नैरेटिव बनाया जनरल साहब ने, उस नैरेटिव का बेड़ा गर्क कर दिया हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और वो जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर साहब के। उन्होंने बाकायदा तौर पे जुमला कहा है, देखिए मैंने कहा ये कौमी सलामती का मामला है पाकिस्तान का। वो
اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے نون لیگ نے وار کر دیا پی ٹی آئی پہ. جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دہشت گرد کو پناہ دے رہی ہے پی ٹی آئی. عطا تارڑ وہ کوارڈینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے ہیں, یہ ان کے لبادہ اڑا ہوا ہے دہشت گردی کا اس پارٹی نے اور ان کے لیڈر نے. یار یہ بات سنیں, خدا کے لیے پاکستان کا معاملہ ہے, آپ اپنے پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے لگ پڑتے ہیں. کیا مجھے ایک بتائیے کہ جب ہمارے سپہ سالار کا 13 اغوا ہوا تھا, نواز شریف صاحب نے کیا تھا, کیا وہ دہشت گردی تھی؟ نہیں تھی. کیا وہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ تھے, میں خود ان کے ساتھ سٹیج میں نعیمی صاحب کے پروگرام میں تھا, انہوں نے کہا طالبان ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم پہ اٹیک نہ کریں, کیا وہ دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے تھے؟ پلیز ایسے نہ کریں, نہیں کر رہے تھے وہ, میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں. دیکھیں بات سنیے, اگر آپ کو کوئی جھگڑا ہے, دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ ایک نیریٹو ہونا چاہیے, جنرل احمد شریف کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں وہ امپلیمنٹ اس وقت ہوگا when you will win the popular support also. اچھا خان صاحب مجھے تھوڑا یہ سمجھائیے کہ اگر کے پی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اور خان صاحب کہ جو الفاظ ہیں کہ وہاں کا ہم وزیر اعلیٰ چینج کر رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے, کیونکہ وفاق کی پالیسی سے ہم اتفاق نہیں کرتے, بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا تو نہیں جیسا آپ نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کے پی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے آپریشن کو, لیکن کہیں سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے وہ ایسی باتیں تو نہیں کر رہے کہ ہم عوام کی نظروں میں تو سرخرو ہو جائیں, کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ وہ بارہا, یہ آپ کا انتہائی اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ ہے سیاسی سوال, اس کا سیاسی جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں انہوں نے بارہا کہا کہ یہ سوچے سمجھے, اب میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا کہ سوچے سمجھے طریقے سے اے این پی بھی اس طرح ہی انپاپولر ہوئی تھی کہ ہمیں بھی یہاں پہ ایکشن کر کے ہمیں انپاپولر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن دیکھیں وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے, ان کی اتنی روایات ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایران سے ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, بات چیت سے فوراً ختم ہو گئی. آئرلینڈ میں اتنی لمبی کیمپین ہوئی, آخر بات چیت سے ختم ہوئی. امریکہ وہاں سے گیا افغانستان سے, تو قطر میں بات چیت ہوئی. بات یہ ہے, میں بھی یہی کہوں گا جیسے باقی صاحبان نے کہا, پلیز ڈونٹ کلوز دا ڈورز آف. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دونوں آپشنز استعمال کرنے ہوں گے, بات چیت بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھنا ہوگا. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا, واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں مستقل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو چکی ہے. حماس اور اسرائیل نے امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں. سلمان صاحب بالآخر وہ لمحہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا, اس پر اب عمل درآمد ایسے ہی آگے چلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اصل ذمہ دار ہیں, جب ہم کریڈٹ دیتے ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, تو ذمہ داری بھی انہی پہ آتی ہے بڑی, کہ جس طرح حماس کی ذمہ داری آپ دیکھیں کہ مسلم ممالک نے لی ہے, اس طرح ان کی ذمہ داری جو ہوگی اسرائیل کی, نیتن یاہو کی, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہے, جنگ بندی ہوئی ہے, خوراک کی فراہمی ہوئی ہے, قیدیوں کا تبادلہ ہوگا, لیکن یہ پریشر اسی طرح رہنا چاہیے, اس لیے کہ ماضی کے اندر بھی جنگ بندیاں ہوتی رہی ہیں. اس سال بھی آپ کو یاد ہے جنوری میں جنگ بندی بھی ہوئی تھی, قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا, اسرائیل دوڑ گیا تھا. جب تک یہ پریشر رہے گا میں سمجھتا ہوں معاملات آگے کی طرف چلیں گے. ایک مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس وجہ سے سب کچھ کر رہے تھے کہ انہیں نوبل پرائز ملے گا, نوبل پرائز کے لیے اہل نہیں قرار پائے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی وہ کمٹمنٹ میں کہیں آنچ نہ آ جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مایوس ہو کر تو پیچھے ہٹ جائیں؟ ڈاکٹر صاحب عمل درآمد ہو سکے گا اس کی اسپرٹ کے مطابق؟ دیکھیں ابھی تو پہلی فیز ہے, پہلی فیز کا دیکھنا ہے یہ امپلیمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے, کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پرزنرز ایکسچینج ہے, کیونکہ اسرائیل نے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہے اور یہ تو خیر چھوڑیں گے ہی. اچھا اس کے علاوہ پھر جو ہے تھوڑی سی اسرائیلی فورس نے ریٹریٹ کرنی ہے, باہر نہیں جانا اس سے, لیکن انخلاء کا عمل شروع ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ہے, وہ ایک پوائنٹ تک آنا ہے انہوں نے. اچھا تیسرا اس میں جو ہے وہ ریلیف میٹیریل کو وہاں پہنچنا ہے. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ پہلا فیز امپلیمنٹ ہو جائے. اگر یہ پہلا فیز امپلیمنٹ ہوتا ہے تب اگلی کوئی اور قسم کی ہم بات کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ کہا گیا کہ اسرائیلی افواج کا انخلاء شروع ہو چکا ہے. رسول بکری صاحب, حماس غیر مسلح ہونے کو اب تیار ہوگی, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے لازمی طور پر. اگر نہیں کرے گی تو اس کے دوبارہ بیچارے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو یہ جنگ کا عذاب
बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनमें अब हिम्मत नहीं रही, और ये नहीं है कि गाज़ा में आवाज़ें नहीं उठी हमास के खिलाफ, वहाँ भी उठी हैं। हमास ने तस्लीम कर लिया है और गारंटर्स हैं। अब हमास अगर उसके लोग रहेंगे तो वो सियासी तौर पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन असला रख के अस्करियत पसंदी नहीं कर सकते। और इससे मेरा ख्याल है कि ये गैर मामूली किस्म का मुआहदा है, ये सिर्फ सीज़ फायर नहीं है। ये अगर इसके ऊपर अमल किया गया, और मैं उसके बारे में काफ़ी पुरुमीद हूँ कि जिस एक काफ़ी काबिलियत और दानिशमंदी और हिम्मत से ये मुआहदा हुआ है, उसमें पूरा यूरोप मौजूद है और अमेरिका के सदर भी इसमें मौजूद है, और अब दुनिया सामने खड़ी हुई है। तो इससे पीछे हटना किसी के लिए कोई मुमकिन नहीं रहा। तो आगे आप देखेंगे कि फ़लस्तीन में सिर्फ एक ही आवाज़ होगी, वो फ़लस्तीन अथॉरिटी की होगी, हमास नहीं होगी। हमास ने एक अलहदा राय के उन्होंने फ़लस्तीनियों को भी नुकसान पहुँचाया और अपने आप को भी नुकसान पहुँचाया है। मेरा ख्याल है कि हालात तब्दील हो जाएंगे, और ये इसके ऊपर अमल होना लाजमी तौर पर आप देखेंगे। ठीक है, तो आप बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। खास साहब, आपकी नज़र में इस मुआहदे पर अमल दरामद तो शुरू हो चुका है, अब गज़ा में अमन का ख्वाब पूरा होगा, ये कहा जा सकता है? There are many slips between a cup and a lip. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जंग बंदी ख़त्म हो गई और प्रिजनर एक्सचेंज हो जाएगा। बस ये फ़ेज़ 1 है, इसके आगे कोई होप नहीं। कल ट्रंप से जब बात पूछी गई तो उसके पास खुद जवाब नहीं था। देखें, बात सुने, हमास विल नॉट डिसआर्म इटसेल्फ। 1948 से लेके अब तक रेजिस्टेंट मूवमेंट है, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। यही तो नेतन्याहू चाहता है कि वो हमास सरेंडर करे। हमास ने सरेंडर नहीं किया और ना वो करेगा। आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं जो बहुत मैंने रिसर्च की हैं। 80% उनकी गज़ा पे कब्ज़ा है इस वक्त। 51% पे वो अपना कब्ज़ा मेंटेन रखेगा इजराइल विड्रॉल में। रफ़ा, खान यूनिस, गज़ा सिटी और कुछ नॉर्दर्न एरिया वो सिर्फ रिलीव करेगा। चंद क्रॉसिंग्स खोलेगा 1 by 1। पहले 200 ट्रक जाएंगे, फिर 400 ट्रक जाएंगे, 600 ट्रक जाएंगे। उसके बाद आज भी वहाँ पे गन शॉट्स सुनी गई। नेतन्याहू इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। और उसके बाद ये समझ लें कि ये जो बात है कि वो कहता है डी रेडिकलाइज करो, पहला पॉइंट है उसका मतलब है मुसलमान होने की आइडेंटिटी लूज करे पैलेस्टाइन। ये कौन बताएगा डी रेडिकलाइज हो गया गाजा? ये नेतन्याहू बताएगा। खुद वो ज़ायनिस्ट है और हम और वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन के साथ मिलके वहाँ पे कॉलोनाइज करना चाह रहा है। तो आप कह रहे हैं इफ्स एंड बट्स अभी भी बहुत हैं, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और हम दुआगो हैं कि गज़ा के बासियों को भी अब सुकून नसीब हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।